अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, मजहर अब्बास साहब और रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, एहतजाजी जलसों, रैलियों और मुजाहरों से मतलूबा नताइज हासिल ना होने के बाद अब बानी PTI की रिहाई के लिए PTI नई हिकमत अमली तैयार करने का इरादा जाहिर कर रही है। इस पर पार्टी में मुशावरत भी हो रही है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अब PTI के लोग कह रहे हैं कि 3 लाख लोगों को यानी 3 लाख कारकुनों को इस्लामाबाद लेकर जाना है। हमने ये देखा कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद अब खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें तेज़ करने की बज़ाहिर हिकमत अमली अपनाई जा रही है और एक तरफ तो दावे किए जा रहे हैं कि बानी 1-1.5 माह में जेल से बाहर होंगे। सवाल ये है कि अगर ऐसे दावों में कुछ हकीकत है तो फिर ये एहतजाजी तहरीक क्यों? और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस बार जो एहतजाज होगा वो ज़रा मामूल से हटकर होगा क्योंकि 3 लाख लोगों को लाने की बात हो रही है। सलमान अकरम राजा ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द मुल्क की एहतजाज का ऐलान करेंगे। एहतजाज 1 दिन का होगा या धरना होगा, हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। जबकि अली अमीन गंडापुर साहब तो मरने और मारने की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फ़ैसला कुन वक्त आ गया है और इस बार कफन बांध कर निकलेंगे और हमारी कोशिश होगी कि पुरअमन रहें अगर हमें मजबूर ना किया जाए। लेकिन साथ ही वो इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि उम्मीद है हमें इतना मजबूर नहीं किया जाएगा और मसला इससे पहले ही हल हो जाएगा। अब वो ये सब बातें कारकुनों को तसल्लियाँ देने के लिए कर रहे हैं। क्या वाकई ही पसे पर्दा कुछ चल रहा है या सिर्फ कारकुनान का मोराल हाई करने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं? ये तमाम पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो सलमान साहब, लास्ट प्रोग्राम में जब लास्ट वीक हम बात कर रहे थे PTI के एहतजाज की तो ये बात की जा रही थी कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है, एहतजाजी तहरीकों की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब तो 3 लाख लोगों को लाने की बात हो रही है कि PTI धरना देने का इरादा रखती है। देखें, PTI की अगर आप सियासी ताकत का जायज़ा लें तो वो 3 चीज़ों पे थी। एक तो उस पार्टी की लीडरशिप, एक उनकी जारहाना हिकमत अमली और तीसरी एहतजाज की कैफियत। मेरा ख्याल है अब तीनों ही उनके हाथ में नज़र नहीं आ रही और इसकी बड़ी वजह यह है कि पार्टी का जो दाखिली इंतशार है वो बढ़ रहा है कि पार्टी की तंजीमी और सियासी कुव्वत जो है वो मुतज़लज़ल है। और जो आपने अपने इब्तदाइया में जो दावों की बात की है कि जी वो 3 लाख बंदे, बड़ा एहतजाज, और गंडापुर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हम वापस ना आए तो जनाजों का बंदोबस्त कर लें। बात यह कि ये दरअसल एक कैफियत से निकलने की एक कोशिश है उनकी, जिस कैफियत से वो दो चाह रहे हैं। देखिए, बात यह कि अगर आप तहरीक इंसाफ की सारी सियासी तारीख पर नज़र उड़ाएं तो हमेशा उनकी लीडरशिप जारहाना अंदाज अख्तियार करती थी और एहतजाजी कैफियत और सलाहियत उनके पास थी। और 2018 में वो इसी कुव्वत की बुनियाद पर वो बरसत इक़्तिदार आए और इस हिकमत अमली और इस कुव्वत के पीछे कुछ थपकी भी थी, कुछ सिग्नल भी थे। अब वो कैफियत नहीं है और यही वजह है कि वो कैफियत तारी नहीं कर पा रहे। और ये सारे दावे सलमान अकरम राजा साहब बड़े रिजनेबल आदमी हैं। वो 3 लाख की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उनका 3 लाख का दावा ही, एक तरफ वो 3 लाख की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो ढील और ढील की बात कर रहे हैं। तो एक पार्टी अंदरूनी खलफशार से 2-4 है, अंदरूनी इंतशार उनका तंजीमी वो बड़ा हुआ है। अच्छा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस सारी कैफियत में बढ़ पाए। अलबत्ता मैं तो अली अमीन गंडापुर साहब को देखता हूँ कि वो जब ज़्यादा धमकियाँ देते नज़र आते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि वो धमकियों के पीछे कुछ बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? वाकई कोई डील चल रही है? बात ये कि पहले बुशरा बीबी भी रहा हुई, खान साहब की बहनों को भी रहा किया गया, उसमें एक अली अमीन गंडापुर साहब का रोल है। और अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और एक किसी भी सूबे का चीफ मिनिस्टर होता है। कोई डील हुई है? देखिए, मैं ऐसे कोई गलत बात नहीं करता। मैं ये बात आपको वसूख से कह सकता हूँ कि जी अली अमीन गंडापुर साहब के राब्ते जरूर हैं। अच्छा। इसलिए कि उन राब्तों के बगैर किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर इस तरह चल नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर जो कैफियत तारी है, अगर उनके राब्ते हैं सलमान साहब, तो फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि फैसला कुन जंग का वक्त आ गया है? इसीलिए तो वो कर रहे हैं, इसीलिए तो वो कर रहे हैं कि उनके राब्ते हैं। और मैं आपको पिछली दफा भी एक बात कही थी कि आखिर जब वो डी चौक की तरफ जा रहे थे तो किसी के टेलीफोन कॉल पे उन्होंने अपना रास्ता भी बदला था। अच्छा। और ये बात अच्छी थी कि मुझे पार्टी के जुम्मेदारान ने बताया कि हमने तो एक पॉजिटिव तर्ज-ए-अमल अख्तियार किया था, लेकिन हमें मतलूबा नताइज नहीं मिल पा रहे। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज की असल ताकत जो होती है मुशावरत का अमल होता है। इस वक्त उनके 10 लीडर नजर आ रहे हैं, 10 के बयान अलग-अलग है। इसका मतलब यह है कि पार्टी किसी अंदरूनी नफसियाती
نفسیاتی کیفیت سے دو چار ہے اور اس سے نکلنے کا بہترین ذریعہ پارٹیز کا اور یہ ہوتا پارٹی ہے. احتجاج کے حوالے سے اعتماد کرتی ہے گنڈا پور لیکن صاحب میں پہ؟ نہیں سمجھتا کہ اس وقت تحریک انصاف کسی احتجاج یا احتجاجی تحریک کی پوزیشن میں ہے. البتہ کسی نہ کسی سطح پر ان کی بات ضرور چل رہی ہے. اچھا. وہ بات چیت نتیجہ خیز ہو سکے گی یا نہیں، چونکہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ اتنے کمزور نہیں ہیں. حکومتوں کو آپ احتجاجی تحریک کے ذریعے، دھرنا سیاست کے ذریعے پریشرائز کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ پاکستان کی ریاست ان کے سامنے سرنڈر کر دے گی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جو وہ ٹیکٹس استعمال کرتے رہے ہیں وہ نتیجہ خیز نہیں ہوئے. اور 26ویں آئینی ترمیم کا اگر ان کو کوئی بڑا نقصان ہوا ہے تو یہ ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو سب سے بڑی طاقت تھی احتجاج کی کیفیت کی وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. لہٰذا آنے والے وقت میں نہیں دیکھتا کہ نہ وہ کوئی بڑی احتجاجی تحریک چلا سکیں گے، نہ وہ کوئی بڑا احتجاج کر سکیں گے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ علی امین گنڈا پور ضرور پارٹی کے کام آئیں گے. اچھا، کام آئیں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف باتیں کی جا رہی ہیں احتجاج کی، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بات کہیں چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب جب اتنے کانفیڈنٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے ہمیں اتنا مجبور نہیں کیا جائے گا اور اس سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، تو کس کانٹیکسٹ میں وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جب پارٹی مشکلات کا شکار ہو، جیسا کہ 9 مئی 2023 کے بعد سے پی ٹی آئی مشکلات کا شکار ہے، تو وہ ایک وقت میں مختلف آپشنز کی بات کرتے ہیں. لیکن اب اس پارٹی پہ 2 پارٹیاں بنا کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین 2 پارٹیاں بنی، لیکن وہ بات نہیں بنی. پھر ریاست کا دباؤ ہے اس پارٹی کے اوپر، اس کے اندر یہ فنکشن کرتے ہیں، تو اس میں اپنے اسپرٹ کو زندہ رکھنے کے لیے وہ پھر اس قسم کی پرجوش گفتگو کرتے ہیں. اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ چینل استعمال ہوتی ہیں. جب بھی پاکستان کی پولیٹکس میں کرائسس سچویشن ہوتا ہے تو جو پارٹی انڈر پریشر ہوتی ہے ایک سے زیادہ راستے اختیار کرتی ہے. آپ کی ہسٹری اس میں ثبوت دیتے ہیں. دیکھیں نا، جس طرح جہاں 2006 میں ایک طرف بڑی باتیں ہو رہی تھی وہ کہ چارٹر آف ڈیموکریسی، یہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے بڑا اس کا نعرہ لگایا گیا. ایک طرف بے نظیر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کر رہی تھی مئی 2006 میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر کا ڈائلاگ چل رہا تھا ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں ادھر اس سے اپنے پرویز مشرف صاحب سے، جو امریکہ اور برطانیہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے NRO 2007 میں آیا. وہ آئیں، ان کے آنے کی وجہ سے، بے نظیر کے آنے کی وجہ سے نواز شریف صاحب کا آنا ممکن ہوا. کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو پہلے انکار کیا تھا، لیکن وہ 10 سال کا انہوں نے ڈاکومنٹ سائن کیا تھا جو باہر رہنے کے لیے. تو ہوتا پھر یہی ہے نا کہ آپ مختلف ٹریکس ایک وقت میں چلا رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا ٹریک چلے گا. اور اگر جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے کہ اگر عمران کو بیل مل بھی جائے، یہ جو کیا وہ کیس ہے جو توشہ خانہ کیس ہے یا دوسرا جو کیس ہے 190 ملین والا ہے، تو حکومت کسی اور چیز میں پکڑ لے گی. ابھی لا ایک نیا آ رہا ہے جس کے تحت جو ہے نا 3 مہینے تک کسی کو پکڑ سکتے ہیں آپ اندر. ابھی پیش ہوا ہے اسمبلی میں. 6 مہینے کر دیا. ہاں، 6 مہینے کر دیا. تو وہ اسی لیے ہے نا کہ اگر وہ بیل ملے گی تو اس میں پکڑ لیں گے، یا وہ آپ کا 30 ڈے کا پاور تو حکومت کے پاس ہمیشہ ہی ہوتی ہے، مطلب ڈپٹی کمشنر کے پاس ہوتی ہے. تو آپ نے بھی 9 مئی کا ذکر کر دیا شروع میں. نہیں، میں تو 9 مئی کا ذکر کر رہا ہوں کہ 9 مئی سے پاکستان کی سیاست میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. اور لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں آپ کو خان صاحب کی رہائی تو ممکن دکھائی نہیں دے رہی، لیکن پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں مظہر عباس صاحب کہ بس 1-1.5 ماہ میں خان صاحب باہر ہوں گے. اگر وہ اتنے شور ہیں اس کو لے کر تو پھر یہ احتجاجی حکمت عملی اپنانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی تیاری کر رہی ہے دھرنے کی؟ دیکھیے، مجھے نہیں پتا اعلان کب ہوتا ہے اس کا. جو انہوں نے جو بھی اسٹریٹجی بنائی ہے، جو بھی ان کی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ ہے، اس کا باضابطہ اعلان کب ہوتا ہے. 5 نومبر کے بعد ہوگا یا 5 نومبر سے پہلے. ظاہر ہے وہ امریکی نتائج کا بھی اعلان انتظار کر رہے ہیں. اور رجیم چینج کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی تھی اور اب رجیم چینج کا انتظار کر رہے ہیں. یہ جو صورتحال اس وقت پی ٹی آئی میں ہے، ڈیل اور ڈھیل والی باتیں تو مجھے نہیں پتا کہ کیا، لیکن بظاہر میں بھی نہیں سمجھ رہا کہ عمران خان صاحب کی جلد رہائی مجھے بھی نظر نہیں آ رہی.
اس لیے کہ جلد رہائی اگر ہوگی تو کن ٹرمز پہ ہوگی؟ کیا ایک نیچرل لیگل کورس میں ہوگی؟ ہمارے پاکستان میں نہ نیچرل طریقے سے گرفتاریاں ہوتی ہیں، نہ نیچرل لیگل کورس سے رہائی ہوتی ہے. گرفتاری بھی سیاسی ہوتی ہے اور رہائی بھی سیاسی ہوتی ہے. تو اندازہ تو یہی ہے کہ دیکھیے علی امین گنڈاپور، مجھے بہت سے ان کے بیانات کے حوالے سے، ان کے لب و لہجے کے حوالے سے، میں جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے کہوں تو بڑے نیوزی رہنما ہیں کہ وہ اچھی کاپی بنواتے ہیں اور بہت ہی سنسیشنل ہیڈ لائنز دیتے ہیں. لیکن وہ مجھے آج کے شیخ رشید نظر آتے ہیں بعض سچویشنز میں، کال آف بہت دھاڑے مارتے ہیں، بہت دعوے کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو رزلٹ نکلتا ہے وہ اب تک پی ٹی آئی کے حق میں رزلٹ نہیں دے پا رہے. وہ پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ کفن باندھ کے نکلیں گے، دوبارہ بھی یہی ہو رہا ہے، لیکن سرپرائز انٹری ہوتی ہے اور سرپرائز ایگزٹ ہو جاتا ہے. تو اب وہ انہوں نے کون سی پی ٹی آئی کون سی نئی اسٹریٹجی لائے گی؟ میں تو 2022 سے ان کی اسٹریٹجیز دیکھ رہا ہوں، جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے. مجھے اب تک ان کی کوئی اسٹریٹجی باور نظر نہیں آتی. آپ نے عمران خان جب باہر تھے تو 2 مرتبہ انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی. ایک مرتبہ انہوں نے خود یہ کہا کہ جتنے لوگ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا نہیں آئے. پھر انہوں نے ایک پنڈی میں دھرنے کی وہ دی، یہاں تک کہا گیا کہ اپنا سامان لے کر آ جاؤ. پھر وہ ایک تقریر کے بعد کالڈ آف ہو گئی. پھر ہم نے 9 مئی دیکھا، اس کے بعد کی صورتحال دیکھی. مجھے پی ٹی آئی میں وہ احتجاج ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت زیادتی ہے. ریاستی سطح پہ جو ہو رہا ہے، حکومتی سطح پہ جو ہو رہا ہے، ان کے جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد اور دوسروں کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوتا. لیکن آپ کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آپشنز کافی ہیں. دھرنا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی دے سکتی ہے؟ جب شیر افضل ملبت کہتے ہیں کہ مجھے ذمہ داری دی جائے، اس سے پہلے جو احتجاج ہوئے اس پہ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے جس انداز میں علی امین گنڈاپور صاحب نے احتجاج کیے. دیکھیں ہمارے یہاں عسکری صاحب بھی بیٹھے ہیں اور سلمان بھی پرانے جرنلسٹ ہیں، رسول بخش رئیس صاحب بھی. 77 کی تحریک بھی ہم نے دیکھی ہے. 83 کی تحریک، مجھے اب تک پاکستان میں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، سیاسی مقاصد کی کسی تحریک نے اگر سیاسی مقاصد حاصل کیے تو وہ 83 کی ایم آر ڈی کی تحریک تھی. اس کے علاوہ نہ 67 کی تحریک کے نتیجے میں ہم نے مارشاء اللہ دیکھا، 77 کی تحریک کے نتیجے میں ہم نے مارشاء اللہ دیکھا. 12 اکتوبر ایک بالکل ڈیفرنٹ فنومینا تھا. تو تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ ہم 3 لاکھ 5 لاکھ، ہم جلسوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں. اب تک تحریک انصاف کوئی ایفیکٹو موومنٹ نہیں چلا پائی. آپ دیکھیں 6 جماعتی اتحاد بنایا تھا نا، اور یہ کہہ کے بنایا تھا کہ اس 6 جماعتی اتحاد کے ساتھ ہم چلیں گے. وہ کہاں گیا 6 جماعتی اتحاد؟ تحریک انصاف کے ساتھ کم سے کم پروٹیسٹ میں مجھے اب تک کوئی دوسری جماعت ان کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آ رہی. اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں. جماعت اسلامی ان کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آ رہی، جے یو آئی ان کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آ رہی. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں خود پی ٹی آئی اس پوزیشن میں دکھائی نہیں دے رہی کہ ایک کوئی بڑی احتجاجی تحریک چلا سکے. رسول بخش رئیس صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے. کس جنگ کی وہ بات کر رہے ہیں اس موقع پر جب پی ٹی آئی کے اندر ایک نفسیاتی جنگ چل رہی ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں کوئی تحریک فیصلہ کن ثابت ہی نہیں ہوئی. یہ نعرے لگائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی فیصلے پر کوئی ایسی تحریک چلی ہے، پہنچی ہے، تو اس کا نتیجہ ماشاءاللہ لگا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی، وہ اس کا نتیجہ ماشاءاللہ لگا. لیکن اس تحریک میں ساری جماعتیں تھیں، ساری سماجی تنظیمیں تھیں اور طلباء اس کے آگے آگے تھے. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی، جس میں کہ تمام پارٹیاں تھیں جو اس وقت متحرک تھیں اور متحد تھیں نوجماعتی اتحاد میں. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو یہ نتیجہ نکالنے کے لیے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ صرف یہ پاکستان کی تاریخ ہے، بلکہ تمام ترقی پذیر ممالک کی تاریخ بھی یہی ہے کہ کسی واحد سیاسی جماعت نے کوئی انقلاب برپا نہیں کیا، کہ اس کے لیے تمام سیاسی دھڑوں کو ایک جسے کہتے ہیں نا یونائٹڈ فرنٹ، وہ یونائٹڈ فرنٹ جب تک نہ ہو کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد نہ ہو اور مقاصد ایک سیاسی جماعت کے نہیں ہونے چاہیے،
بلکہ مقاصد وہ ہونی چاہیے جو قومی اور ملکی اور ریاستی ہوں اور کسی نظام کی تبدیلی کے بارے میں ہوں. اس کے بارے میں پاکستان کی سیاست میں اس وقت کوئی اتفاق نہیں دیکھ رہا. اگر تحریک انصاف اپنے طور پہ کوئی تحریک چلاتی ہے تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو پچھلی دفعہ انہوں نے اسلام آباد کے اوپر میں آنے کی کوشش کی اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے شہر کو بند کیا گیا. جو بھی حکومت کو کرنا پڑا وہ اس کے لیے کرے گی. کوئی فیصلہ کن مارکا نہیں ہو سکتا, کوشش کی جائے گی لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ پکڑ دھکڑ, گرفتاریاں اور یہ دنگا فساد یہ ضرور ہو سکتا ہے ملک کے مختلف علاقوں میں, لیکن پھر اس کو سسٹین کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کی طاقت کافی نہیں ہوتی. اس کو سسٹین کرنے کے لیے بھی پورا سماج آپ کے ساتھ چلے. اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں چلتا تو پھر آپ تنہا رہ جاتے ہیں اور پھر حکومت کے پاس تو طاقت ہوتی ہے دبانے کی, تو اس طرح ان کو دبا دیا جائے گا. گنڈا پور کی باتوں پہ نہ جائیں, تاریخ کو دیکھیں اور جو اس وقت کے سیاسی محرکات ہیں ان کو دیکھیں, تو میرا نہیں خیال کہ ان تلوں میں کوئی تیل کو زیادہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ نہ نومن نہ رادھا ناچے گی, اور ہمارے پینل کے مطابق بھی جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے خط کے جواب میں خط. کیا امریکہ جیسی سپر پاور کسی ملک کی سیاست پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. امریکی کانگریس کے اراکین کی جانب سے صدر بائیڈن کو عمران خان کی رہائی کے لیے خط لکھا گیا, جس پر پاکستانی اراکین پارلیمنٹ نے صدر وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک مراسلہ لکھا ہے اور امریکی کانگریس کے خط کو ملکی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے. سلمان صاحب, برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے بھی ایک ایسا ہی خط وزیر خارجہ کو لکھا ہے, تو ان خطوط کی اہمیت اور اس پر ہمارا جواب یہ کافی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان خطوط کی کوئی سیاسی اہمیت تو ہو سکتی ہے, اس کی کوئی سفارتی حیثیت نہیں ہوتی. اچھا. اور ایکسپیکٹڈ تھا, جو جواب وہ آ چکا ہے. یہ کویسچن جو آپ نے مجھے کیا, یہ کویسچن امریکی اسپوکس پرسن کو ہوا, تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کی ایک طے شدہ پالیسی ہے, وہ کسی ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. اور جہاں تک کہ پاکستان, اور ویسے بھی وہ 435 کے ایوان میں سے 60 کا اور برطانوی 20 اراکین, یہ ساری لابنگ جو ہے یہ وہ پارٹی کے لوگ کرتے ہیں. دیکھیں, وہاں پر لابیسٹ ہوتے ہیں, لابنگ کرتے ہیں, اور یہ وہاں کی تحریک انصاف کے سرگرم لوگ ہیں, اور یقیناً ان کی اپنی پارٹی سے کمٹمنٹ ہے اور وہ پریشر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پریشر بڑھ نہیں رہا. دیکھیں, بات اس سے پہلے ایک ریزولوشن بھی آئی. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک پارٹی جس کی لیڈرشپ پاکستان کی جیل میں ہے, تو وہ پاکستان کے اندر ایسی کیفیت کیوں نہیں طاری کرتے کہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ, پاکستان کی حکومت کے ساتھ. ابھی آپ جب شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ انہیں کہا تھا, انہوں نے نام لے کے کہا تھا کہ اگر جیل کے اندر مشکلات ہے یا کوئی معاملات ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی سفارتی اہمیت حیثیت ہوگی. البتہ وہ لابیسٹ فرموں کا کام ضرور چل رہا ہے, انہیں ڈالرز مل رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ امریکہ اور برطانیہ کی حکومتیں پاکستان کے سیاست پر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے, اثر انداز تو نہیں ہو سکتی, لیکن کامنٹس وغیرہ تو چلتے رہتے ہیں, اس لیے کہ پاکستانی کمیونٹی وہاں اتنی زیادہ تعداد میں ہے. جہاں تک اس لیٹر کا تعلق ہے, میرے نزدیک پاکستانی پارلیمنٹیرین کا جو لیٹر ہے وہ اتنا ہی بے معنی ہے جتنا امریکی پارلیمنٹیرینز کا ہے. دیکھیے, اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ اسٹیٹ پالیسی ریپرزینٹ نہیں کرتے یہ لیٹرز جو ہوتے ہیں, یعنی امریکہ کی پالیسی نہیں ہے اس لیٹر کے اندر. اور اس کا تعلق وہاں کے انتخابات سے ہے. جو لوور ہاؤس ہے ان کا, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے, وہ 2 سال کے بعد وہاں الیکشن ہوتا ہے. اس کے اندر ابھی ہو رہا ہے 5 نومبر کو, جہاں ہم تو پریزیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہاں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو بھی ہو رہا ہوتا ہے, کچھ جگہ سینیٹر بھی الیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ جگہ اور کونسلز جو ہوتی ہیں وہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, کہیں ریفرینڈم بھی ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو ان کا جو شیٹ ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے جس پہ وہ ووٹ دیا جاتا ہے, تو اس سے اندازہ ہوگا آپ کو. تو یہ وہ اصل میں اوورسیز پاکستانیز میں عمران خان کی سپورٹ بہت موجود ہے, امریکہ میں بھی, برطانیہ میں بھی. اور امریکہ برطانیہ میں جب ڈیولپنگ کنٹری کے لیڈرز کو آپ اریسٹ کرتے ہیں تو ان کو وہ پولیٹیکل پریزنر کہلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو پولیٹیکل پریزنر ہی ہیں, چاہے وہ جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں ہے وہ دوسری بحث ہے, لیکن یہ ٹرم وہاں عام استعمال ہوتی ہے. تو یہ جو امریکی جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے کچھ لوگوں نے یہ خط لکھا ہے, وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے جو
وہاں لوگ ہیں ان کا اثر ظاہر کرتا ہے، ان کا پولیٹیکل ویٹ وزن ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ان کو کہا اور انہوں نے لکھ دیا، وہ اس لیے لکھ دیا کہ 5 تاریخ کو ووٹ پڑنا ہے ان کے لیے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کو اس پہ کوئی اتنا سیریس ہونے کی ضرورت ہے. اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں اور پاکستان پہ توجہ تو رہے گی کیونکہ پاکستانی برطانیہ میں بھی ووٹر ہے اور پارٹیوں کے اہم عہدے پہ ہیں. امریکہ میں بھی پاکستانی جنہوں نے حیثیت جن کی مضبوط ہے وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں پارٹیز کی، کینڈیڈیٹس کی، اور وہ اپنی لوکل الیکشن میں کافی اہمیت اختیار کر رہے ہیں. لیکن اہم سوال یہ ہے مظہر عباس صاحب کہ پی ٹی آئی بیرونی محاذ سرگرم رکھنے میں اتنی انٹرسٹڈ کیوں دکھائی دے رہی ہے ہمیں؟ یہ سب کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے. آپ کی جو حکومت ہے یا مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے، ان کے لابیسٹ کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں لابیسٹ فارم کو ہائر کرتے؟ وہ اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو وہ بھی یہی کرتے ہیں. دیکھیے امریکہ یا برطانیہ یا دوسرے غیر ملکی جو ہیں، کیونکہ آپ کا انفلوئنس ہوتا ہے، ان کا انفلوئنس آپ کے اوپر رہتا ہے. لیکن یہ کہ جس حکومتی سطح پہ تو چیز نہیں ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے تو یہاں سے 160 پارلیمنٹیرین کو پھر اپنے وزیر اعظم کو لیٹر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگنور کر دیتے. وہ اس کو اگنور کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک بیان چھوٹا سا آ جاتا، ختم ہو جاتی بات اس میں. یا پھر آپ پارلیمنٹ میں پاکستان اور امریکی تعلقات پر بحث کریں. کیوں نہیں کرتے بحث؟ ڈیبیٹ کریں آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ. یہ آپ کے ادھر جو مشنز ہوتے ہیں یہ ان کی ناکامی ہے نا. وہ کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھے؟ اور اس لیٹر میں بھی جو 160 پارلیمنٹیرین نے لکھا ہے اس کا اینڈ اسی پر ہے کہ جی جو آپ کا مشن ہے واشنگٹن میں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیوں نہیں اس کو کاؤنٹر کرتا؟ تو آپ کا جو انہوں نے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں یہ تو ان کی کامیابی ہے نا کہ انہوں نے 60 کے قریب لوگوں کو ایک بیان دیا جس پہ آپ کے 160 پارلیمنٹیرین چیخ پڑے. تو یہ تو ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ادھر. سوال یہ کہ وہاں آپ کی یا تو سپورٹ زیرو ہے آپ کی، یا آپ کوئی کاؤنٹر لابیسٹ آپ بھی لے آئیں 100 کانگریسمینز کو جو کہیں کہ عمران خان سیاسی طور پہ انہوں نے یہ کیا اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں. لائیں پھر اس کو. چیز یہ ہوتی ہے کہ جو کانگریس وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے یا کانگریس ہے اس کے لوگ ہیں نا وہ بالکل ایسے ہیں جیسے آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں. اور کیا فرق ہے اس میں؟ لیکن ہم ان کے بیانات کو اہمیت دیتے ہیں. بالکل ہم ان کے جو بیان آتا ہے اس کو ہمارے یہاں جو ہے وہ اہمیت ملتی ہے جو آپ کے لوگ جو بیان دیتے ہیں. اب کیا آپ کے جو 160 پارلیمنٹیرین نے خط لکھا ہے کیا امریکہ کے کسی اخبارات میں اس کو شائع کیا گیا؟ کیا وہاں امریکی کانگریسمینز یا انہوں نے اس کا کوئی جواب تیار کیا؟ تو میرا خیال ہے اس کو پولیٹکس کی طرح رہنے دیا جائے تو بہتر ہے. ہاں سرکاری سطح پہ جیسے عمران خان کے ٹرائل کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ گورنمنٹ کی سطح پہ چیزوں کو ہونا چاہیے. پارٹی کی سطح پہ تو پھر آپ یہی ہے کہ آپ کی پارٹی آپ کہہ رہے بیرونی محاذ پر لابیز ایکٹیو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس کو آپ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی قرار دے رہے ہیں اور ان لابیز پر پی ٹی آئی ڈیپینڈ کر رہی ہے. لیکن رسول بخش رئی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ سے بھی بہت سی توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ. ایسا کیوں ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان کی خام خیالی ہے یا خود فریبی ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر صدر بن گئے تو وہ یہاں پہ اجیالہ جیل میں ایک چٹ بھیجیں گے اور وہ چٹ کے نتیجے کے طور پر عمران خان باہر ہو جائیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. کہ بات یہ ہے کہ پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کی مختلف ممالک کی حکومتوں کو تبدیل کرنے اور تحریکوں کو متاثر کرنے کی ایک بہت پرانی اور گہری روایت ہے کہ یہ سمجھنا کہ امریکہ مداخلت نہیں کرتا، جہاں کہ ایک وزیر اعظم آخر دم تک کہتے رہے کہ ان کی حکومت کا تختہ امریکہ نے الٹا ہے، لیکن ان کی پارٹی کی حکومت 3-4 دفعہ بن چکی ہے لیکن ابھی تک وہ کوئی شواہد سامنے لائے نہیں. لاطینی امریکہ میں دیکھیں وہاں پہ کئی مرتبہ انہوں نے مداخلت بھی کی فوجی حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے، اور وہ وہاں پہ مداخلت بھی کرتے رہے. اور یہ سمجھنا کہ پاکستان کی سیاست میں امریکہ کا
وجود ہی نہیں ہے، کوئی اثر و رسوخ بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ ذہن سے نکال لیں. اس کے بھی شواہد ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ آ کے فوری طور پر کہیں کہ اچھا آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں. وہ اپنے ایک طریقے سے چلتے ہیں. جو مشرف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے درمیان جو معاہدہ کرایا گیا وہ کس حکومت نے کیا؟ وہ امریکہ کی حکومت نے کرایا. اس میں جو ان کی اس وقت کی جو وہ ایک وزیر خارجہ تھیں کونڈلیزا وہ رائس اس میں شامل تھیں، برطانیہ کی حکومت اس میں شامل تھیں. تو وہ اس طرح کے کام ضرور کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے ایسے الزامات تو بانی پی ٹی آئی نے بھی لگایا. میں ایک کاغذ لہرایا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا وہاں انہوں نے اپنی لابیز کو ایکٹیو کیا اور اب وہاں سے پریشرائز کروایا جا رہا ہے ایسے خطوط لکھ کر. تو کیا چیز صحیح سمجھی جائے اور کیا غلط سمجھی جائے؟ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے سابق چیف جسٹس کے گاڑی پر جو حملہ ہوا ہے لنڈن میں، جو سلوک کیا گیا وہاں پر. یہ سیاست میں کیسا رجحان ہے، اس پر ڈسکشن کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. لنڈن میں سابق چیف جسٹس کی گاڑی پر احتجاج کے نام پر حملہ ہوا اور جو سلوک وہاں پر ہوا اس پر پاکستان کے وزیر داخلہ نے حملہ آوروں کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کا اعلان کیا. اب تک کیا کارروائی ہوئی یہ بھی جانیں گے، لیکن اس سے پہلے سلمان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں سیاست میں ایک نیا رجحان آ رہی ہے. کسی کی اس انداز میں تذلیل کرنا یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ دیکھیں یہ رجحان بڑا افسوسناک ہے، بڑا شرمناک ہے، بڑا قابل مذمت ہے کہ ایک شخص پاکستان کے ایک بڑے منصب پہ رہا ہے اور جس ادارے سے وہاں انہیں ایک ایوارڈ ملنا تھا اور اس سے ایوارڈ کی تقریب کے حوالے سے 3 دن سے تیاریاں جاری تھیں احتجاج کے لیے، اور پھر ہائی کمیشن کی گاڑی پہ جس طرح حملہ آور ہوئے. اور یہ کون لوگ ہیں، ان کے مقاصد کیا ہے؟ میں جو بات سمجھاؤں کہ جو یہ عمل کیا گیا ہے یہ دراصل پاکستان کے ججز کے لیے ہی میسج ہے. ٹھیک ہے کہ جو بھی ان کے خلاف فیصلہ کرے گا ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. اور یہ رجحان پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اچھا نہیں ہے، پاکستان کی ریاست کے حوالے سے اچھا نہیں ہے، اور سٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ دنیا بھر کے اندر پاکستان کی جگنسائی کا ذریعہ بن رہے ہیں. ریاست کو ممکنہ جو لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسا کہ احتجاج تو سب کا حق ہے، لیکن احتجاج کا یہ انداز درست ہے؟ دیکھیے اس میں اگر تو پروٹیسٹ اس طرح ہے کہ آپ پوسٹر لے کے سائٹ پہ کھڑے ہو گئے، اس پہ احتجاجی نعرے آپ نے لکھ دیے، 2-4 نعرے بھی لگا دیے، وہ پروٹیسٹ تو جائز ہے. لیکن فزیکل فورس کا استعمال کرنا یا گاڑی پہ جس کو وہ حملہ کہتے ہیں اس قسم کی کوئی کارروائی کرنا وہ درست نہیں ہے، وہ ڈیسنسی کے مطابق نہیں ہے. اور برطانیہ میں قانون کی خلاف ورزی میں بھی وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. جہاں تک ان کے خلاف ایکشن کا تعلق ہے، پاکستان کے کہنے پہ تو ان کے پاسپورٹ کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ لوگ ظاہر ہے سٹیزن ہوں گے برطانیہ کے، تو ان پہ پاکستان کے ہوم منسٹر کا آرڈر تو نہیں چل سکتا نا، وہ تو بے معنی بات ہے، لوکل آرڈیننس کے لیے ہے. باقی یہ ڈیسنسی کا احتجاج کریں لیکن اس میں ڈیسنسی کا خیال رکھنا اور دوسرے کا احترام رکھنا بہت ضروری ہے. یہ انداز بالکل درست نہیں. مظہر عباس صاحب جب بیرون ملک ایسے واقعات ہوں تو پھر کیا ایک امیج جاتا ہے؟ دیکھیے اس کے جو پہلی چیز یہ کہ یہ رجحان ہمارے یہاں بڑا ضرور ہے کیونکہ میڈیا کا ایکسپوجر بہت ہوا ہے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، لیکن یہ کوئی نیا رجحان نہیں ہے. اگر سلمان صاحب کو، آپ سب کو یاد ہوگا 2007 میں جب لائرز تحریک چل رہی تھی تو اس وقت آپ کو یاد ہے شیر افغان نیازی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہے احمد رضا قصوری صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کسی کے منہ پر انک پھینک دی. وہ تو شیر افغان نیازی کی تو تقریباً موت واقع ہو جاتی اگر ان کو چودھری اعتزاز احسن ادھر سے نکال کے نہ لے جاتے. یہ تو آپ بہت دور کی بات بتا رہے ہیں مظہر صاحب. ابھی ماضی قریب میں مدینے جیسی مقدس سرزمین کا خیال نہیں رکھا گیا تھا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گلیمرائزیشن آف دا میڈیا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ذرا سا کچھ ہوگا تو آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی، ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، چیزیں ہو جائیں گی. جو سابق چیف جسٹس کے خلاف جواب دیا جا سکتا ہے وہ یہ تو کہ ان کے فیصلوں کو انڈو کروایا جائے. ٹھیک ہے، آپ بالکل جیسے حسن عسکری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پروٹیسٹ کریں بلیک بینڈ باندھ کے، آپ پروٹیسٹ کریں پلے کارڈز لے کے، لیکن یہ احتجاج میں نہیں آتا، یہ پروٹیسٹ کرنے کا درست نہیں ہے. وقت کم ہے، مجھے آگے بڑھنے دیجیے. رسول بخش رئیس صاحب آپ کی نظر میں سیاست میں یہ رجحان کیوں پروان چڑھا ہے؟
میرے خیال میں بنیادی طور پر جو ہماری سیاسی مکالمہ ہے وہ ذہنی پستی اور اخلاقی پستی کا شکار رہا ہے، جس کے اثرات لوگوں کو بھی پڑے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کا عہدہ ہوتا ہے جس کے لیے احترام انتہائی ضروری ہے، اور دوسرا ہوتا ہے شخص۔ یہ لوگ جن کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں یا حملے کر رہے ہیں، یہ شخص نہیں ہے بلکہ ایک سمبل ہے ایک ادارے کے، سپریم کورٹ ہو یا صدر ہو، ٹھیک ہے، صدر ہو یا وزیر تو اعظم آپ ہو، کہہ رہے ہیں اس قسم کے ایک طرح ذہنی پستی کی علامت ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔